अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। आज लाहौर में उन्होंने मसरूफ़ दिन गुजारा। उनकी लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया। उनके एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया और इब्राहिम रईसी ने अल्लामा इकबाल की कब्र पर पहुँचे और वहाँ फातिहा ख़ानी भी की। इस मौके पर लाहौर में पंजाब की तरफ से उनका शानदार इस्तकबाल हुआ और फिर शाम ढलते ही वो कराची रवाना हुए और अब से कुछ देर पहले तक वो मज़ार क़ायद पर हाज़िर हुए हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया, वो उनके हमरा हैं। इस मौके पर गवर्नर सिंध भी मौजूद थे और मज़ार क़ायद पर उन्होंने हाज़िरी दी है। ये दौरा इंतहाई अहम है, एक तो बरादर इस्लामी मुल्क सकाफ़ती एतबार से भी, और सबसे ज़्यादा जो इस दौरे की अहमियत है वो पाकिस्तान और ईरान के बीच जो सरमायाकारी है और जो तिजारती ताल्लुक़ है उसका हजम 2 अरब डॉलर से लेकर 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के मुआहिदे हुए हैं। इस पर अमेरिका ने रद्द-ए-अमल दिया है और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि अमेरिका सबसे बड़ी मंडी है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट के लिए और मशवरा देते हैं पाकिस्तान को कि ईरान के साथ ये इक़्तिसादी ताल्लुक़ बढ़ाने पर उनको पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये रद्द-ए-अमल कितना अहम है और इस रद्द-ए-अमल की अहमियत क्या है। अमेरिका में अब इंतखाबात का दौरा है। इन हालात में ये सिर्फ ऐलान की हद तक है या अमेरिका कोई अमली इक़दाम भी उठाना चाहता है। आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदर बाहम एक तकरार जारी है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया है जावेद लतीफ़ साहब को और कहा कि उन्होंने जो धांधली से मुताल्लिक़ इल्ज़ाम आयद किया है उस इल्ज़ाम का कोई सबूत है तो वो पेश करें। साथ ही साथ जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब पे लफ्ज़ी बमबारी की है। ये कहा है कि 2018 में हम पूरा फैसलाबाद क्यों हार गए थे, ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों ना दिया। इरफान सिद्दीकी साहब की जो गुफ्तगू थी उसको भी राना सनाउल्लाह डिनाई कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में चल क्या रहा है, और पहले तो क़यादत बाहर थी, एक तफरीक नज़र आ रही थी, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के पाकिस्तान में होते हुए ये तफरीक क्यों है, ये इंतहाई अहम नुक्ता है। एक और डेवलपमेंट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई की तरफ से शेर अफजल मरवत को नामज़द किया गया है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि आमिर डोगर का नाम दिया जाए या कोई और नाम दिया जाए। शेर अफजल मरवत ऐसी शख्सियत जिनके नाम पे हो सकता है कि उनकी अपनी जमात के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन अब इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब ईरानी पाकिस्तान के दौरे पर लाहौर में उन्होंने भरपूर दिन गुजारा, अब वो कराची पहुँचे हैं, लेकिन जो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है क्या अमेरिका तंबीह कर रहा है या ये एक मामूल की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए? देखें, अमेरिका जो कुछ कह रहा है वो इसकी पहले से तवक्को थी, अमेरिका ने यही करना था। डिपेंड करता है हम पर कि हमारा रद्द-ए-अमल क्या होता है, क्योंकि हमें कोई ये बात तो नहीं है कि हमें इल्म नहीं है कि अमेरिका का ईरान के बारे में नुक्ता नज़र क्या है, यूरोपीय यूनियन का क्या नुक्ता नज़र है, दूसरे जो मगरबी ममालिक हैं उनका क्या नुक्ता नज़र है। ये जानते बूझते अगर हमने ईरानी सदर को मदऊ किया, रेड कारपेट रिसेप्शन दी, उनके साथ मुआहदे किए, तो इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं कि हम अमरीकी रद्द-ए-अमल का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका अगर पाबंदियां लगाना चाहता है तो या हम वो पाबंदियां कबूल करने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, या हम ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जो आलमी बनी हुई है अमेरिका पाबंदियां लगाने की पोजीशन में नहीं है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर हम भी अपने कौमी मफाद को मद्देनज़र रखें, कौमी मफाद को तरजीह अव्वल करार दें, पाकिस्तान फ़र्स्ट का जो नारा हमारे यहाँ लगता रहता है उस पर कारबंद हूँ, तो अमेरिका शायद जुर्रत ना करे इस मौके पर जबकि वो इसराइल बुरी तरह फंसा हुआ है, यूक्रेन जो है वो बुरी तरह फंसा हुआ है, 2 करीबी इत्तेहादी जो अमेरिका और यूरोप के हैं वो जंग में उलझे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में अमेरिका हरगिज़ नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में उसका जो टाइम टेस्टेड एक एलाई है वो भी उसके साथ भी उसकी मुश्किलात खड़ी हो जाएं या उसके साथ बदमज़गी हो जाए। ज़मीनी हकीकत तो यही है, लेकिन हम इस प्रेशर को कितना कबूल करते हैं
اور اس رد عمل کو کتنا سیریس لیتے ہیں، یہ ہماری وزارت خارجہ اور ہماری مقتدرہ اور ہماری حکومت کا ایک امتحان ہے۔ لیکن ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات بڑھائیں اور اپنے اتحادی امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کریں، یورپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمارے یہ جو اقتصادی روابط ہیں یہ آپ کے ساتھ کسی دشمنی کا، مخاصمت کا، مخالفت کا نتیجہ نہیں ہے، ہماری یہ قومی ضرورت ہے، ہماری یہ اقتصادی ضرورت ہے، ہماری تجارتی ضرورت ہے، ہماری معاشی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت جس بحران، اقتصادی بحران اور معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ہمیں سستا تیل چاہیے، سستی گیس چاہیے، سستی اشیاء چاہیے، ہمیں ایکسپورٹ کے لیے ایک اور منڈی چاہیے۔ تو اگر ایران میں ہماری ایکسپورٹ بڑھتی ہیں، یا ہم جو $500 ملین کی ایکسپورٹ ہے اس کو اگر $2 ارب تک، $3 ارب تک، $4 ارب تک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ صحیح ہے، ہم ایک $1 کے لیے ترس رہے ہیں اور ہماری جو ایکسپورٹ 2021 میں تھی یا 22 میں تھی وہ وہاں رکی ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، تو یہ ہمارے لیے ظاہر بات ہے کہ زر مبادلہ کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارا تجارتی توازن برقرار نہیں رہتا تو ہمارے مسائل ہوں گے۔ اب امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ بہت بڑی ایکسپورٹ کی منڈی امریکہ ہے، وہ ہے، لیکن یہ ایک بلیک میلنگ ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹ کی منڈی ہیں تو ہم کہیں تجارت بھی نہیں کر سکتے، اپنی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھا سکتے، اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کے محتاج رہیں گے۔ تو یہ جس زوردار انداز میں ہم بات کریں گے، ماضی میں کئی دفعہ ہم نے ایسی جو کیدر بھبکیاں تھیں ان کی پرواہ نہیں کی، اور ہم پابندیوں سے بھی نمٹے ہیں اور ہم نے اپنے قومی مفاد کو ترجیح بھی دی ہے۔ صحیح ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب بھی ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ آپ کی دشمنی میں، آپ کی مخالفت میں یہ کام نہیں ہو رہا، آپ ہمیں پابندیوں کی دھمکی نہ دیں۔ ہم صرف اپنی قومی ضرورت کے تحت، معاشی ضرورت کے تحت اس طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کو جو اپنا مفاد ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے اور کنونس بھی کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ ہم ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کریں، ایک تو شیر افضل مروت صاحب کا نام دیا گیا، اس پہ ابھی کچھ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کے اندر چل رہا ہے ارشاد صاحب، اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں صاحب باہر تھے، لندن میں موجود تھے، تو اتنی کھل کے تفریق اس وقت بھی نہیں آئی جو اب آ رہی ہے۔ اب یہ کیا کوئی سیاسی حکمت عملی ہے یا کوئی معاملہ کچھ اور ہے؟ نقطہ نظر یہ ہے، ایک اسی انٹرویو میں غالباً ایک بات یا کسی اور انٹرویو میں رانا صاحب نے اور بھی کہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مزاحمت کا بیانیہ تھا وہ کسی اور نے لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ مزاحمت ہو رہی ہے، کر رہا ہے۔ جس آدمی کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ مزاحمت، مجھے توقع نہیں تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ مزاحمت نہیں ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہم جس حال کو پہنچے ہیں وہ مزاحمت کی وجہ سے پہنچے ہیں یا مفاہمت کی وجہ سے پہنچے ہیں، یا وہ جو سال کو پہنچا ہے وہ مزاحمت کی وجہ سے ہے یا مفاہمت کی وجہ سے ہے، نقصان مفاہمت والوں کو ہوا یا مزاحمت والوں کو ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہارے رانا صاحب بھی ہیں اور ہارے جاوید لطیف صاحب بھی ہیں۔ جاوید لطیف صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو میاں صاحب 2022 سے پہلے کرتے تھے، اور میاں صاحب جاوید لطیف صاحب ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو 22 کے بعد میاں صاحب نے اپنائی، مفاہمت کی پالیسی۔ دونوں خوش میاں نواز شریف صاحب کو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو مقدمات کا خاتمہ ہوا، جو حکومت مل گئی بغیر مینڈیٹ، عوامی مینڈیٹ کے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ۔ اور بات ویسے رانا صاحب کی ٹھیک ہے کہ جب رانا تنویر حسین صاحب جیت گئے تو میں کیوں ہار گیا۔ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ آفر کیوں نہیں ہوئی، تو مجھے بھی اگر یہ آفر ہو جاتی یا میرے لیے بھی اسباب ہو سکتے تھے۔ جب میاں نواز شریف صاحب کو جتوا دیا گیا، وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں نا کہ میں نے جب بات کی اسی سے، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے حلقہ آپ کا بھی کھول دیتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی۔ اس پہ جاوید لطیف صاحب خاموش ہو گئے کہ یہ نہ ہو کہ جناب میں اپنے ساتھ میاں صاحب کو بھی لے ڈوب۔
متاثرین ہیں جی یا جو ہارے ہیں وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایسے ہوا اور ایسے آفرز ہوتی رہیں. اب اس بات کا تعین کیسے کیا جائے کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے؟ کیونکہ ان کی بات کو ڈینائی بھی تو کر رہے ہیں نا. 90 کروڑ والی بات کو جو مطالبہ ہے جاوید لطیف صاحب سے جی وہ ثبوت دیں جو وہ الزام لگا رہے ہیں جتنا بڑا, اور وہ ایون اکراس دی بورڈ پیپلز پارٹی بھی یہ مطالبہ کر انہوں رہی نے ہے. الزام لگا دیا نا, ہاں اب ان کو لائیں کٹہرے میں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ اگر ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں, کیا اس کا تعین ہو گیا کہ یہ حکومت عوامی مینڈیٹ کے بغیر ہے؟ کیا اس کا تعین ہو گیا کہ جو یہ ہارے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں تعاون کر رہے, ہم تعین نہیں کر رہے, نہ ہم تعین کرنے والے ہیں, ہم نہ جج ہیں نہ جیوری ہیں. بات یہ ہے کہ ایک پارٹی جو اقتدار میں آئی ہے مینڈیٹ لے کے, اس کے ارکان یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. نہ میرے کہنے کی کوئی اہمیت ہے نہ آپ کے کہنے کی اہمیت ہے. اس کو ڈینائی کرنا چاہیے نا. جاوید لطیف صاحب کو ڈینائی رانا ثناء اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ جن لوگوں پر الزام وہ لگا رہے ہیں وہ ڈینائی کریں, الیکشن کمیشن ڈینائی کرے, ٹھیک ہے نا. صحیح. عابد رزاق کوٹلہ جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب ان کو دینا چاہیے جن پر وہ الزام لگا رہے ہیں. جی. ڈاکٹر نثار چیمہ انتہائی دیانتدار شخص ہیں. اب معاملہ ارشاد صاحب یہ ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اس پر قیادت کا موقف کیا ہے؟ اس پہ نواز شریف صاحب کی رائے کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کیا سوچتے ہیں؟ مریم صاحبہ کیا سوچتی ہیں؟ یقینی طور پہ ان کو اپنی ایک جو مائنڈ ہے اس کو پبلک کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ کس حد تک اس میں حقیقت ہے. ایک اور معاملہ ہے دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے عہدیدار ہیں نا, تو پنجاب کا عہدیدار ایک بات کر رہا ہے اور ایک سابق MNA اور مریم صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا ساتھی ایک بات کر رہا ہے. تو اب ان کو پارٹی کے معاملہ یا تو باہر نہ اچھالیں. جی ایگزیکٹلی. اگر اچھال رہے ہیں تو پھر اس کی کوئی وضاحت آنی چاہیے. اب وہ آپ نے بات کی عرفان صدیقی صاحب کی, عرفان صدیقی صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, اب انہوں نے ایک بات کی ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ غلط ہے. وہ ان کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں اور جاوید لطیف کو بھی کر رہے ہیں. ویسے بھی یہ مطلب لاجک کے بھی خلاف ہے. عقل بھی یہ بات نہیں مانتی کہ 2 مہینے پہلے جب فیصلہ ہو گیا تھا, میاں صاحب تیار نہیں تھے, 2 دن تو پہلے اس کے بعد یہ اشتہار 1 دن پہلے اشتہار چھپ جاتا ہے. پوری کمپین 2 مہینے کی یہی ہوتی ہے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنائیں گے. تو میں تو نہیں تصور کر سکتا کہ جی اتنی بڑی غلط بیانی ہو رہی تھی عوام کو, اور نیریٹو ہی یہی تھا پھر سے سب ٹھیک کرے گا نواز شریف. ارشاد صاحب شیر افضل مروت صاحب کو نامزد کیا ہے PTI نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ, جبکہ حکومت کہتی ہے آپ کسی اور کا نام دیں, عامر ڈوگر صاحب کا نام دے دیں. شیر افضل مروت صاحب پر PTI ہی مزید کیوں ہے اور حکومت کو کیا پرابلم ہے شیر افضل مروت صاحب سے؟ دیکھیں 2013 میں جب وزیر اعظم بنے نواز شریف صاحب, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ, اور اس کا کریڈٹ بھی لیا, نہیں زرداری صاحب کے دور میں یہ فیصلہ ہوا, ایسے فیصلے زرداری صاحب کے دور میں, زرداری صاحب کے دور میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہوگا وہ اپوزیشن سے ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اپنی داڑھی اپوزیشن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, ہمارا احتساب اپوزیشن کرے, اپوزیشن کا ہوگا. چنانچہ اسی بیس پہ زرداری صاحب جب زرداری صاحب کے دور میں جناب نثار علی خان صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. یہ روایت پھر نواز شریف صاحب کے دور میں چلی, خورشید شاہ صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بنے. پھر ان کی حکومت آئی عمران خان صاحب کی, اس دور میں کافی لوگوں نے ان کو اکسایا ہے کہ نہیں یہ نہ کریں, ایسا نہ کریں, لیکن وہ روایت چلتی رہی. یہ جو 16 مہینے کی حکومت آئی, اتحادی حکومت, انہوں نے اس روایت کو بدلا کہ JUI حکومت میں شامل تھی. نہیں, اس وقت بھی نور عالم خان اپوزیشن, جو فرینڈلی اپوزیشن تھی اس کے تھے, ان کو بنایا گیا. یعنی یہ روایت قائم رہی. اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی شیر افضل مروت کو نہیں بنانا چاہتے. اس کی وجہ کیوں کوئی بیان کی جائے. جب یہ عہدہ, یہ منصب اپوزیشن کا استحقاق ہے, تو اپوزیشن کی مرضی ہے وہ جس کو نامزد کرے. صحیح ہے, اس کو آپ بنائیں.
اچھا اس میں کیا حکومت ارشاد صاحب اس بات کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہی؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کوئی تجربہ کار پارلیمنٹیرین، بھائی اس کا تجربے سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے آڈٹ کرنا ہے حکومت کے معاملات کو پارلیمنٹری کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر، اور اس کی روشنی میں فیصلہ ہونا ہے۔ بیسیکلی تو اس پارلیمانی کمیٹی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پارلیمانی کمیٹی ہے نا، اس کا سربراہ ہونا ہے اس میں، باقی ممبران دونوں کے ہوں گے اس میں، یہ اکیلے تو نہیں ہوں گے۔ ارشاد صاحب یہ بتائیے کہ کیا حکومت اس بات کا فائدہ نہیں اٹھا رہی پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے کہ شیر افضل مروت کی ریسنٹلی سٹیٹمنٹ کو پارٹی نے ڈس آن کیا، ان کے نام پہ پارٹی کے بہت سے لوگوں کو تحفظات بھی ہیں، ود ان پارٹی ان کے ساتھ پرابلم ہے کچھ لوگوں کو، تو حکومت اس بات کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور فائدہ اٹھا رہی ہے؟ نہیں، یہ تو ایسے یہ کوئی نہ لاجک بنتی ہے نہ اس کی ہے۔ جب ایک کمیٹی کا چیئرمین ہونا ہے اپوزیشن کا، اپوزیشن بہتر جانتی ہے کہ اس کا کون سا آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ جب سنا ہے کہ جی عامر ڈوگر کا نام آ رہا ہے، یعنی عامر ڈوگر کا نام دے کے ایک تو ان کو اپنی پارٹی کے اندر مشکوک کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے کام کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب خورشید شاہ صاحب چیئرمین تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی کی صفوں میں خسر پسر ہوتی تھی کہ ان کی جو ہمدردیاں ہیں پیپلز پارٹی سے زیادہ حکومت کے ساتھ ہیں، یہ حکومت کی فیور زیادہ کرتے ہیں، یہ باقاعدہ ارکان اسمبلی آپس میں باتیں کرتے تھے۔ تو اگر پارٹی کے اندر کوئی اختلاف ہے بھی کسی شخص کے بارے میں، پارٹی نے ایک نام دے دیا ہے آپ کو، اب اپوزیشن لیڈر کے طور پر انہوں نے نام دیا عمر ایوب کا، جی آپ کہیں کہ نہیں جی نہیں وہ عمر ایوب کے تو فلاں آدمی خلاف ہے، صحیح ہے، تو اور لے کے آئیں۔ یا ایک بنیادی اصول جو آپ نے طے کیا ہے، جس پر 3 اسمبلیوں میں عمل ہو چکا ہے، 4 حکومتوں میں عمل ہوا ہے، آپ کیوں نہیں عمل کر رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاملات کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی دبنگ قسم کا چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چاہتے نہیں ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ وہ آپ کو تنگ کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، شیر افضل مروت کو پارٹی کے اندر کن خصوصیات کی بیس پہ تجربہ کار لوگوں یا پرانے جو اس سے پہلے بھی ایم این ایز تھے ان پہ فوقیت دی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو پارٹی کے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں نا، وہ بہرحال دبنگ اور دلیر آدمی بظاہر اس کا جو پوسچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، بات کرتا ہے، کھل کے بات کرتا ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، وہ شف نہیں کرتا، شفتالو کہتا ہے، تو یہ تو اس میں ہے۔ نہیں وہ تو اب پارٹی اس کے فیصلوں کو ڈس آن بھی تو کرتی ہے، ڈسٹنس بھی تو کرتی ہے، ایسے وہ ہوتا اتنا ہے دبنگ ہے کہ وہ ایسی کوئی بات بھی کر جاتا ہے۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ پنجاب کے عہدیدار ایک اپنی پارٹی کے 2 لوگوں کو، ایک ایسے شخص کو ڈس آن کر رہے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے سب سے قریب ہیں، ان کی بات کو۔ نہیں وہ تو ابھی تک پارٹی نے تو نہیں ڈس آن کیا نا، یہ تو پوری پارٹی نے سعودی عرب سے متعلق شیر افضل ہو جاتا ہے مروت کے سٹیٹمنٹ کو ڈس آن کیا۔ اس کا کوئی تعلق اس معاملے سے نہیں ہے، اس معاملے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، صحیح ہے کہ بھی اس کی بنیاد پر یہ پارٹی کا اندر کا معاملہ ہے، پارٹی جانے وہ جانے، جس دن پارٹی کہے کہ نہیں جی ہمیں یہ نہیں ہے، ہماری طرف سے ہم نے یہ نام واپس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کو لے لیے۔ اچھا اب یہ احتجاج پہ آ رہے ہیں، اگر اس طرح دیکھیں، اس طرح پک اینڈ چوز شروع ہو جائے گی نا، جی پھر جمہوریت نہیں رہے گی۔ یہ آمریت میں سب کچھ ہوتا ہے، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ پارٹیوں کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے اگر تو کھلے دل سے آپ یا تو کہیں کہ جی ہم نے نہیں بنانا، وہ ٹھیک ہے، اب نہیں بنائیں گے تو کیا کر لے گی وہ کئی دن تک؟ روایت کون سا آئین میں لکھا ہے؟ نہیں روایت نہیں ہے، قانون تو ہے نا، قانون ہے، اس کے بغیر تو، کیونکہ اس کو پاکستان پریولیج ہے ساری، وہ قانون کے بغیر تو نہیں مل سکتی۔ آپ نے عمر ایوب کو کئی دن تک نہیں بنایا، پھر بنا دیا، نہ بھی بناتے تو کیا کر لیتے، باقی معاملات میں اپوزیشن نے کیا کر لیا ہے کہ یہ کر لے گی۔ ارشاد صاحب جمعے کو جناب بانی کے حکم پہ یہ پی ٹی آئی والے احتجاج کریں گے اور پھر سے یہ نکلیں گے۔ 8 فروری کو بھی انہوں نے دھاندلی کا شور بہت ڈالا پارلیمان کے اندر، کافی پارلیمانی اعتبار سے ٹھیک احتجاج کیا ہے انہوں نے، پبلک موبلائزیشن اس طرح کی نہیں کر سکیں۔ اس سے پہلے بھی جو کال آئی اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی وکیل رہنما آتا ہے تو جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں وہ نہیں آتے،
جمعے کو کیا یہ نکال پائیں گے لوگوں کو؟ کیا ان کے رہنما خود نکلیں گے، اس کو لیڈ کریں گے اور اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں امپیکٹ یہ جو ہوتا ہے نا سیاسی تحریکوں کا، وہ ایک دن میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ اپوزیشن کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ 37 یا 36 ارکان اسمبلی تھے، ایک ایک کو توڑتے گئے، آخر میں کوئی 12-13 رہ گئے تھے، سب کو پارٹی میں شامل کر لیا۔ یعنی ایک وقت میں جو قائد حزب اختلاف تھے، مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر تھے جناب شوکت حیات صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اچھا، ولی خان کے بعد جو اپوزیشن لیڈر بنے تھے ان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ تو ایسی صورتحال بنتی رہی ہے، لیکن آخر میں اپوزیشن اتنی تگڑی ہو گئی کہ 77 کے الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کرانی پڑی بھٹو صاحب، کیونکہ اور ایک قانون منظور کرانے کے لیے جو عدلیہ کے خلاف تھا، 5ویں ترمیم جس کو کہتے ہیں، کہ پوری اپوزیشن کو ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھینکا گیا۔ یعنی اٹھا کے آپ تصور کریں کہ مولانا مفتی محمود صاحب کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے، مولانا شاہ احمد نورانی کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے، سردار شیرباز خان مزاری کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے، احمد رضا قصوری کو، اپنا محمود علی قصوری صاحب کو، قصوری صاحب اور مفتی محمود صاحب خاصے بلکی تھے، اور قد بھی ماشاءاللہ بڑا اونچا تھا، تو ان کو اٹھا کے وہ سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہوتے ہیں وہ اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ پھر ان سب کو اپوزیشن کو باہر پھینک کے تالے لگا دیے گئے کہ یہ پھر اندر نہ آ سکیں، دروازہ توڑ کے قانون منظور کرا لیا۔ تو یہ بھی ہوتا رہا، تو لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اچھی حکومت دنیا بھر میں وہ سمجھی جاتی ہے کیونکہ حکومتیں بنتی اکثریت سے ہیں، یہ تو خیر اکثریت سے بھی نہیں بنی، یہ محتاج ہے دوسری جماعتوں کی، لیکن بنتی اکثریت سے ہیں، چلتی حکمت سے ہیں۔ حکمت یہ ہوتی ہے، یہ اس طرح یہ محاذرائی، یہ ہیجان، یہ بے چینی اپوزیشن کے حق میں ہوتی ہے، اس کا حکومت کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ حکومت کیا کرے جب دوسری طرف سے آتا ہے؟ جی بات نہیں کرنی، ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، ہمارے کس سے بات ہو ہی نہیں رہی۔ آج کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو، ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ میں تو بات کرنے کی میں کہتا ہوں وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے ضرورت پڑے اس کو۔ مثال کے طور پر جب پہلے دن بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے تو آپ ان کا چیک اپ کرا دیتے، 4 ہفتے کے بعد بھی آپ نے کرایا ہے نا، تو پہلے کرا دیتے۔ جو باتیں ہوئیں، جو شکوک و شبہات بیان کیے گئے، جو باتیں، وہ اس کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ کام نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ اس کو موقع نہ دیں، آپ اس کے جج ہیں پاکستان کے عوام۔ اگر آپ نے جو کام کیا ہے وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، جمہوری روایات کے مطابق کریں گے، اور اس پہ اپوزیشن شور مچائے گی، اپوزیشن ہنگامہ آرائی کرے گی، اپوزیشن تحریک کی دھمکیاں دے گی، تو عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن آپ کے کسی قول و فعل میں، اقدام میں کمی ہوگی، خامی ہوگی، تو پھر اس کا فائدہ اپوزیشن کو پہنچے گا اور عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ۔ نہیں، حکومت اب کیا کرے؟ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں اور یہ دھاندلی کا شور کر رہے ہیں، حکومت کیا کرے؟ میں عرض کرتا ہوں، 18 میں پہلا جو اجلاس ہوا، اس میں آپ کو یاد ہے اس وقت وزیر اعظم نے کیا کہا تھا، کیا آفر کی تھی اپوزیشن کو؟ کیا کہا؟ آپ بتائیں کون کون سے حلقے میں دھاندلی ہوئی، ہم کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شور مچتا رہا، کسی نے بات نہیں سنی اپوزیشن کی، لانگ مارچ بھی ہوئے۔ یہ آفر کریں ان کو کہ آپ بتائیں جی کون کون سے حلقے میں ہم ان کو کھول لیتے ہیں، پھر عوام دیکھیں گے نا، پھر اپوزیشن کیا کہے گی۔ وہ تو ٹریبونلز میں کیس چل رہے ہیں، یعنی جاوید لطیف صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور بھی خود نہیں، اب وہ جاوید لطیف جو فضل الرحمان صاحب تو ان کا حصہ نہیں ہے، اب الگ ہیں نا، الگ ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹریبونل میں جا رہے ہیں نا، ٹریبونل میں کیس چل رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ ایک ایسا طریقہ کار ہے، وہ 5 سال چلتا رہے گا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب والا کیس پورے 5 سال چلا، اور کئی کیسز ہیں۔ سوری صاحب کا، قاسم سوری کا کیس، فیصلہ ہوا؟ نہیں ہوا، وہ ابھی تک کیس میرے خیال پڑا ہوا ہے،
میرے تو خیال ہے کہ ابھی بھی نہیں وہ اسٹے پہ وہ رہے، اور انہوں نے جو کیا اس کے بعد آئینی قانونی جو آپ کے سامنے ہے نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹریبونل کا تو پتہ نہیں کیوں بنائے جاتے ہیں. کیا کریں، کیسے کھول دیں پھر؟ آپ کیا کہتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، انکوائری کمیشن بنا دیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو 3 مہینے کی یا 4 مہینے کی پابندی ہے ٹریبونلز کی، ان کو پابند کریں کہ جی آپ فیصلہ کریں گے اور کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی. یہی کر لیں. یقین دلائیں اپوزیشن کو جی یہ اس عرصے میں ہوگا فیصلہ اور میرٹ پر ہوگا. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اپوزیشن کو یقین کیسے آئے گا؟ عمل سے آئے گا. دیکھیں اب اگر ایک کیس ہے، ایک آدمی نے فارم 45 جمع کرا دیے ہیں، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد فیصلہ آ جاتا ہے، تو یہی کافی. دوسرے بندے نے بھی فارم 45 پکڑے ہوئے ہیں. میں تو فیصلہ ٹریبونل نے کرنا ہے، میں نے آپ نے نہیں کرنا نا. فیصلہ کر دیتی ہے ٹریبونل، اور قانون کے مطابق، شواہد کے مطابق، تو اس کے بعد کیا کرے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے. آپ ایکسپرٹ ہیں نیشنل سیکیورٹی میٹرز کے. بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا. علی صاحب، بہت زیادہ بات ہو رہی ہے پاکستان میں لاپتہ افراد سے متعلق. ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ اس معاملے پہ لانگ مارچ بھی ہوتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتی ہیں. یہ حقیقت کیا ہے اس معاملے کی؟ یہ معمہ کیوں بنا ہوا ہے، اور اس میں حقیقت کتنی ہے، فسانہ کتنا ہے؟ بہت شکریہ جی، آج آپ بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا. دیکھیں جی، اگر مختصراً اس کے 5 بنیادی پہلوؤں کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس پہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو آبویسلی یہ ہیومن رائٹس کا ایک ایشو ہے ڈیفینیٹلی، اور ایک گلوبل ایشو ہے. دوسرا پہلو اس کا سماجی ہے. تیسرا ایشو اس کا قانونی ہے. چوتھا ایشو اس کا قومی سلامتی کے حوالے سے جڑا ہوا ہے. اور 5واں ایشو جو ہے وہ اس کا سفارتی ایشو ہے. دیکھیے، پہلی بات جو میں نے کی کہ انسانی جو معاملہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک ایشو نہیں ہے، اور 100 سے زیادہ ممالک میں مسنگ پرسنز کے جو کیسز ہیں وہ مختلف انداز میں چلتے رہتے ہیں. بلکہ جو مستند اطلاعات ہیں اس کے مطابق امریکہ جیسے ملک میں 5 لاکھ کے قریب فگر بتائی جاتی ہے مسنگ پرسنز کی. برطانیہ جیسے ملک کے، جس کی آبادی پاکستان کی آبادی کا 1/3 بھی نہیں ہے، وہاں 3 لاکھ مسنگ پرسنز کی فگر کوٹ کی جاتی ہے. اسی طرح کم و بیش بھارت کی بھی صورتحال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، نمبر 1. تو یہ جو کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا جائے، اس پہ دباؤ ڈالا جائے، یا اس کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا کیا جائے، یہ اس کو لارجر گلوبل کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو یہ پاکستان اسپیسیفک ایشو ہے، اور نہ اس کی جو نزاکت ہے وہ بھی پاکستان اسپیسیفک ہے، پہلی بات. دوسرا معاملہ جو ہے وہ قانونی ہے، اور وہ بھی جاننا حقیقی طور پہ اس لیے آپ کے ناظرین کو ضروری ہے کہ دیکھیے تقریباً جتنے بھی کیسز مسنگ پرسنز کے کمیشن کے سامنے لائے گئے ہیں، اس کی تمام تر کوششوں کے نتیجے میں تقریباً 77% جو کیسز ہیں وہ ریزالو ہوئے ہیں ایمیکبلی، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور اس سے آپ کو اس نظام اور سسٹم کے اوپر اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہماری عدالت جو ہے اس کو یہ جو کامیابی ہے اور جو اس کا کنٹریبیوشن ہے اس کو ویلیو اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. تیسرا پہلو جو سب سے کم سمجھا جاتا ہے وہ سماجی ہے، اور سماجی پہلو اس لیے امپورٹنٹ ہے ارشاد صاحب کیونکہ اس سے بہت سے پہلو جڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ملک میں اگر کوئی جرائم ہیں، کسی کو اغوا برائے تاوان کے لیے اغوا کر دیا جاتا ہے، یا کوئی گھر سے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، یا وہ کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، یا اس کو ایبڈکٹ کر لیا جاتا ہے، یا وہ خود ملک چھوڑ کے کسی اور جگہ روزگار کی تلاش میں یا گھر سے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ سوشل ایسپیکٹس جو ہیں جو کہ لیگل اور دیگر معاملات میں اس کو اتنی جیدگی سے دیکھا نہیں جاتا. سوال یہ ہے کہ آپ جس کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ خاصا اس پہ پاکستان کے معاملے کو لے کے پاکستان کو اس میں سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ احتجاج بھی ہوتے ہیں، کئی ہفتوں تک احتجاج دھرنے اسلام آباد میں جاری رہتے ہیں. فگرز کتنے ہیں؟ کتنے لوگوں سے متعلق یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں، اور اب تک کتنے لوگوں کو بازیاب کروایا جا چکا ہے، کتنے کیسز کو حل کیا گیا ہے، اور وہ جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا اس کی کارکردگی کیا ہے؟ جی بالکل، میں نے جس طرح ابھی عرض کیا کہ تقریباً 10-11 ہزار کی جو فگر آتی ہے اس میں سے 77,000% یعنی کہ کیسز کو ایڈریس اور آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے اسی کمیشن کی کارروائی کے نتیجے میں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مسنگ پرسن کیسز کی وہ آئیڈینٹیفائی اور ایڈریس کی جا چکی ہے. جو بات آپ نے کی کہ جناب عالمی سطح پہ یا بین الاقوامی میڈیا یا جو ہیومن رائٹس ادارے یا چند سیاسی عناصر اس کے حوالے سے کسی حد تک مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور ریاست اور ریاستی اداروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اس کے وہ کانٹیکسٹ جو باقی چوتھا اور پانچواں پوائنٹ ہے جو میں نے ابھی ڈسکس کرنا تھا. میں نے جس طرح آپ کے سامنے قانونی اور سماجی اور عالمی جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ رکھا ہے، لیکن جو سلامتی کا معاملہ ہے اور سفارتی معاملہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جب عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لیٹس سے کہ بلوچوں کے حقوق کی کوئی طلبہ تنظیم جوائن کر لی ہے تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن وہ تنظیم اصل میں ان لوگوں کی باقی ملک اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک ذہن سازی کا کام کرتی ہے، اور پھر جب ان کے دل اور دماغ میں ریاست اور پاکستان کے خلاف زہر بھر دیا جاتا ہے اور وہ نفسیاتی اور نظریاتی اعتبار سے تیار ہو جاتے ہیں ایک دہشت گرد بننے کے لیے، تو ان کو دیگر ممالک میں روانہ کر دیا جاتا ہے، پراپرلی ان ممالک میں جہاں پہ ان کو اسلحے کی اور دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اب یہاں پہ ان کی جو فیملی ہوتی ہے اور لواحقین ہوتے ہیں وہ یہ بیانیہ بناتے ہیں کہ جناب یہ مسنگ پرسنز ہیں. اس کے ذریعے سے وہ دو اہداف اچیو کرتے ہیں، ایک تو وہ ریاست کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں اور عالمی برادری کا ایک سفارتی پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کوئی انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی پاکستان کی ریاست کر رہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ شخص جو ہے یا وہ افراد کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے کسی کیمپ میں موجود ہوتے ہیں، ٹریننگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ ایکچولی کسی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث پائے جاتے ہیں، اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی ہمسایہ ملک کے ٹیریٹری کے اندر جس طرح ریسنٹ ایئر اسٹرائک کی گئی اس کے نتیجے میں ہو، یا پاکستان کی سرحدوں کے اندر واپس آ کر وہ دوبارہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کریں اور پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے نادرا یا کسی اور ریکارڈز کے ذریعے سے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان اسٹوڈنٹ جو صرف ایک کسی طلبہ تنظیم سے جوائن کیا تھا جس نے آج وہ دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث پایا گیا ہے اور ایک پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے خلاف مقابلے میں ہلاک ہوا ہے. تو یہ تصویر کے وہ پانچوں رخ ہیں جس کو مجموعی طور پہ سنجیدہ اور حقائق کی بیسس پہ عوام کے سامنے لانا اور سمجھنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، تاکہ اس سے تین مقاصد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو جو دشمن کی کوشش ہے پاکستان کو بدنام کیا جائے وہ بھی ناکام ہو، دوسری چیز یہ کہ ہماری عدلیہ بھی اس کو حقیقت پسندانہ اور جامع انداز میں دیکھے. محمد علی صاحب، جو اس میں سوال اٹھتا ہے جو لوگ دہشت گرد ہیں، ملک دشمن ہیں، ملک دشمن کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور ہمیں اگر علم بھی ہے تو ہم آخر اپنی عدالتوں کو اور ان کے لواحقین کو مطمئن کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اتنے سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک عدالتیں پچھلے جو سماعت ہوئی تو ایک دفعہ انہوں نے وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعظم تھے انوار الحق صاحب کو عدالت نے طلب کر لیا، پچھلی سماعت میں کہا گیا کہ ہم شہباز شریف صاحب کو بلائیں گے. تو ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو لواحقین ہیں، ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں، آپ کی بات 100% درست ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں، وہ بیرون ملک چل جاتے ہیں، لیکن ان کے جو لواحقین ہیں زیادہ تر تعداد معصوم لوگوں کی ہے جو دکھ درد کا شکار ہوتے ہیں، ان کو مطمئن ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا نیریٹو کیوں نہیں ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ جی اس میں جو تین چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ جو اس کا قانونی پہلو ہے، ڈیفینیٹلی ہمارے جو ریلیونٹ ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وزارت داخلہ ہے اور وزارت قانون ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ عدلیہ کے سامنے وہ تمام تر حقائق اور فیکٹس اور فگر کی بیسس پہ ایک مکمل اور حقیقت پر مبنی تصویر پیش کرے، تاکہ عدلیہ کے یہاں بھی جو ریاستی ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، پولیس ہے، وزارت داخلہ ہے، اس کی کارکردگی اور اس کی ایفیشنسی کے اوپر اعتماد میں اضافہ ہو۔ ڈیفینیٹلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لواحقین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن گھروں، قبیلوں اور خاندانوں کے نوجوان گمراہ ہو کے ملک دشمن ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں، ملک چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کے یا کچھ ایسے لوگ بھی جو بہتر روزگار کی تلاش میں کچھ غلط ایجنٹس کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو یونان کے پاس کسی جہاز یا کشتی میں ڈوب گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین اور لوگ باقی لواحقین سمجھتے ہوں کہ جناب یہ تو بڑے کوئی خوشحال اور مطمئن اور آرام دہ زندگی وہاں پہ گزار رہے ہوں گے، پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کنٹینر میں پائے گئے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات کو میں سمجھتا ہوں میڈیا کی ذمہ داری ہے، آپ کے ذریعے اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے سے عوام کی آگاہی بھی بڑھانا بہت ضروری ہے کہ وہ نوجوان، ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے نوجوانوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹیز بھیجتے ہیں دیگر شہروں میں، تو ان کے اوپر ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کڑی نظر رکھیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی غیر ریاستی اور اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں تو ملوث نہیں ہیں، تاکہ وہ ان کی پوری انویسٹمنٹ بھی ضائع ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو ٹریول ایجنٹس بہت سے ایسے ہیں جو کہ ہزاروں پاکستانی نوجوان کو جھانسا دے کے اور سبز باغ دکھا کے ان کو دیگر ممالک میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں ایسے نوجوان جو ہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے ایف آئی اے کے تعاون سے، میں سمجھتا ہوں وزارت انٹیریئر کے تعاون سے، داخلہ کے تعاون سے اور میڈیا کے ذریعے سے عوام میں یہ آگاہی اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے نوجوان نسل کی رہنمائی بھی کریں، اس کے اوپر نظر بھی رکھیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ کس طرح کے خطرات ہیں جو کرمنل اور ساتھ ہی ساتھ دشمن آپ کی جانوں اور مستقبل سے کیسے کھیل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو بدنام کرنے کا بھی ذریعہ بن رہے ہیں۔ اچھا علی صاحب، ابھی بالکل بجا فرمایا آپ نے، ایرانی صدر پاکستان کے دورے پر ہیں، جو تجارتی تعاون ہے وہ بڑھانے پہ اتفاق کیا، دونوں ممالک نے معاہدوں پہ سائن کیا، لیکن امریکہ جو ہے وہ مشورہ دے رہا ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات اگر بڑھتے ہیں تو پاکستان کو مستقبل میں پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ رد عمل کتنا غیر معمولی ہے، اور جو ودن امریکہ اس وقت حالات ہیں، آگے الیکشن ہونے ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے وہ پابندیاں عائد کر سکے؟ دیکھیے، میں حقیقت پسندانہ آپ کو جواب یہ دوں گا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، اور اس کی یہ پالیسی، اگر آپ اس کی جو موجودہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے وہ پڑھیں، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، تو اس میں اس نے یہ پالیسی کا اپنا ایک میجر انسٹرومنٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ 3 ریاستیں جو ہیں چار ریاستیں، چین، روس، نارتھ کوریا اور ایران، ان 4 کو آپ نے اکنامکلی آئسولیٹ کرنا ہے۔ یہ امریکی قومی سلامتی کی پالیسی کا حصہ ہے۔ تو یہ بات صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، میں کوئکلی بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ جو ہے اس کے اوپر بھی امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ جناب آپ چین سے نیوکلیئر ری ایکٹر نہ لیں۔ امریکہ نے ترکی کے اوپر بھی دباؤ ڈالا کہ جی آپ روس سے ہتھیار نہ لیں۔ تو یہ امریکہ کا ایک عالمی طاقت یہ کرتی ہے۔ ہاں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی سفارتی جو ہے قابلیت کو استعمال کر کے ان کو کنونس کریں کہ ہماری جو جینوئن انرجی سیکیورٹی اور معاشی مسائل ہیں اس کے تحت ہم ایران کے ساتھ جو تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اس کا مقصد ہم کسی تیسری ریاست کے خلاف کوئی ملک دشمنی یا اس کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اور یہ تعلقات مینلی اور بنیادی طور پہ 2 طرفہ خوشحالی اور امن کے راستے پہ گامزن ہونے کے لیے پہ مبنی ہیں۔ ان کا مقصد کسی تیسرے ملک کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ سید محمد علی صاحب، خطا کلامی کی معافی، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، ارشاد کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔